अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमदान का महीने की आमद है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर व आफियत से हमें ये महीना नसीब करे, और खास तौर पे दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर भी नसीब करना। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सोच रही थी कि हम रमदान के बारे में कुछ बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम पहले से ही अपने आप को बहुत सी चीजों से कैसे फारिग कर ले ताकि हम अपना पूरा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लगा सके। तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर नसीहत तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो खुतबा शेयर करती हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिनों में रमदान के बारे में दिया था। बहुत प्यारी नसीहतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना, तो तभी से रमदान की दुआएं मांगते थे। रजब का चांद देखकर रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, के ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान के महीने तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ हम भी अपने लिए करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें रमदान का महीना नसीब करना, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत ही ठीक ना हो तो फिर इबादत का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो खुतबा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ क़याम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है, यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा, तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फर्ज अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर होगा। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी, गमख्वारी का महीना है, और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह की रजा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया तो वो उसके गुनाहों से मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आजादी का जरिया होगा, और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है, और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आजादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे और उसे दोज़ख से रहाई और आजादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमदान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह का यकीन मांगे
देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज पे, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमजान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर, और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमजान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती, तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई है उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। रमजान मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते, तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है सवाब के एतबार से, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुक़र्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया जिसने मेरा जिक्र यानी कुरान पाक से एराज किया तो यकीनन इन लोगों की मईशत तंग होगी और क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं तो खूब देखता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई थी लेकिन तूने इसको नजरअंदाज किया, तो आज के दिन तुझे भी नजरअंदाज किया जाएगा। कुरान मजीद का ये हक है हम पर कि हम कुरान पर ईमान लाएं, कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद की तालीमात दूसरों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद की तलावत करें और कुरान मजीद पर सबसे बड़ी बात है कि अमल करें, क्योंकि कुरान तो लाहिया अमल है ना। अगर इस पे अमल करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के एक एक लफ्ज को समझने वाले बन जाए। दुआ करें कि जब ये रमजान का महीना खत्म हो तो मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पहले से ज्यादा हो, मेरे अमल पहले से बेहतर हो, मैं एक अमल करने वाली मुसलमान बन जाऊं, मैं ऐसी मुसलमान हो जाऊं जिसको दूसरों का दर्द हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए भागने वालों में शामिल हो जाए, जिसको वक्त का एहसास हो, जिसको ये पता हो कि ये वक्त कितना कीमती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, हम पे जो जो हकूक है हम उनको पूरा करने वाले बन जाए। हम ये ना देखें कि दूसरा हमारा हक अदा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो जवाब अपना देना है ना। दूसरे अगर हमारे हकूक नहीं भी अदा करते तो सब्र करके भी हम जन्नत हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इबादत को खालिस अपने लिए कर ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वक्त में इतनी बरकत डाले कि हम अल्लाह की इबादत को जी जान से कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत कामिला अता करे ताकि वो भी इबादत की लज्जत को चख सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी और हमारी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलाद को और हमारे खामन को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। दुआओं का महीना है, जी भर के दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनते हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान पाक में यही कहा है वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक शर्त भी रखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसीलिए तौफीक मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार हम बहुत कमजोर हैं, अगर आपने हमें तौफीक अता ना की तो हम आपको कैसे राजी कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नीयत खालिस कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी पहचान अता कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत ना करो। अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने बहन भाई सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करो, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है ना उसके अहकामात पे अमल करना आसान हो जाता है।
इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, दुआ करे कि हम ऐसे अमल लेके क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हों कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूर से हमें देख के कह दे कि ये मेरे बंदे हैं, इनको नूर के मिंबरों पे बिठा दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हौज़ कौसर पे पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरूर हो, ऐसा ना हो कि हौज़ कौसर पे वो हमें देख के मुंह मोड़ ले, हम उनकी तबाह करने वाले हों, हम दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को फैलाने वाले हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है हम वो पूरा कर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी तौफीक मांगे तो या पाक परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे हौसला दे ताकि मैं दूसरों को बुराई से रोक सकूं, क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि हम बात कहने से घबरा जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी 26 फ़रवरी को, इंशाअल्लाह दौरा कुरान का आगाज हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए भी और आपके लिए आसानियां फरमाए। के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों की सीरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नाम याद कर लें। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके प्यारे नामों से पुकारेंगे, उसके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। तिरमिज़ी की हदीस है 2509 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए रमजान आने वाला है ना, उससे पहले पहले ये मामले साफ कर लें, क्योंकि बड़ी मुझे ये हदीस जब मैं लिख रही थी ना तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दिलों को साफ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस दिल में कुदूरत होगी, नफरत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज को साफ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में इख्तलाफात करने से बचो, आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाए, हर तरह के इख्तलाफात जो हैं इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मूंड देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मूंड देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना तो कहते हैं सर मूंड देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि सर मूंड देते हैं, बल्कि दीन को ही मूंड देते हैं। अब देखिए जब गंजा कहते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते हैं, इसी तरह से पूरा दीन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के उनको बड़े ही खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना तो फिर खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें उन पे नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखते थे। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोजा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन दो दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आए कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं कर रहा है। तो देखें जरा कि हम कैसी चीजों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोजा रखते थे, जिनको अयाम 20 का रोजा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोजा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, अब रोजे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने रोजे भी रखे, नमाजें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया,
और लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा माल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 652। मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये महीना हम सब के लिए खैर व आफियत और बरकतों वाला महीना हो और हम सबको लैलतुल कदर नसीब हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करते हुए कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। इस छोटे से प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि अहादीस की रोशनी में ये जान सकें कि रमज़ान की बरकतें क्या हैं, ताकि हम इसके बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते थे तो क्या दुआ मांगते थे। आइए देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते थे, ज़हब ज़माओ वबतिल्लतुल अरूक व सब्बित अजरो इंशाअल्लाह। प्यास ख़त्म हो गई, रगें तर हो गई और रोज़े का सवाब इंशाअल्लाह पक्का हो गया। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। अब मैं जो भी अहादीस आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये अहादीस ये मैंने कहाँ से ली हैं, ताकि आपको उसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता रहे। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी खूबसूरत दुआ है। आप लोग भी ये याद कर लें कि ज़हाबा, ज़हाबा कहते हैं चले जाना, और ताकि ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। ज़हाब ज़माओ, ज़ौद जो होती है उससे ज़ौद मीम और हमज़ा। ज़माओ और प्यास जो है वो चली गई, सॉरी प्यास ख़त्म हो गई। वबतिल्लतिल अरूक, अरूक कहते हैं रगों को, कि वबतिल्लतुल अरूक और रगें तर हो गई। वह सब पे तजरो और अजर साबित हो गया, मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कि रोज़े का अजर भी हमें मिल गया। तो अब आप भी इसको याद कर लीजिए। मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ दोहराती हूँ, ज़हब ज़माओ वबतिल्लतिल अरूक व सब पे तजरो इंशाअल्लाह। अब इसके साथ हम एक और हदीस को देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार कराने वाले का अजर रोज़ा अफ्तार करने वाले के बराबर होता है। अब इसकी दलील क्या है, तो आइए देखते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोनी रज़ी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराया उसे भी इतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोज़ादार के लिए होगा, और रोज़ादार के अजर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए कि जब हम किसी के घर रोज़ा अफ्तार करने जाते हैं, इतनी अफ्तारियाँ होती हैं रोज़ों में, तो जब हम जाते हैं तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित है कि वो जब रोज़ा अफ्तार करने जाते थे किसी के यहाँ तो उनको क्या दुआ देते थे। ये इतनी प्यारी दुआ है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते तो ये दुआ करते, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैकुमुल मलाइका। और इसका मीनिंग्स आप देखिए इतने खूबसूरत हैं कि रोज़ादार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमत लेकर नाजिल होते रहें। इसे अहमद ने रवायत किया है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जब आप किसी के घर जाएं, अगर आपको उर्दू में भी याद हो जाएगा तो तब भी बहुत अच्छा है। और अफ्तारा इंदकुमुन, अफ्तारा अफ्तार करते हैं, इंदकुम तुम्हारे पास, अस्सौइमुन रोज़ादार, व अकला और खाते रहें, तो आमकुम तुम्हारा खाना, अल अबरार नेक लोग, व तनज़्ज़लत और नाजिल होते रहें, अलैकुम तुम पर और तुम्हारे घर पर, अल मलाइका फरिश्ते। देखिए इसमें इतनी खूबसूरत बात है कि वाकला तआमकुमुल अबरार,
کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، کہ انڈائریکٹلی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور ہم تمہارے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم روزہ دار ہوتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے دعا یہ بھی کرنا کہ فرشتے تمہارے ہاں رحمتیں لے کے نازل ہوتے رہیں. الحمدللہ اتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح ہم ہر پروگرام میں آپ کو تھوڑا احادیث کی روشنی میں بتاتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول کرے اور اس کی برکتیں ہم پہ نازل. ریگولر کلاس کی طرف، کیونکہ آج ہم نے پوری آیات کمپلیٹ کرنی ہے نا، تو جلدی سے ہم شروع کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہو جائے گا یہ سارا. وہ آپ کو اگر کوئی بھی کوشچن آپ اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، ایک سوال جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، آج میں اسی کے بارے میں حدیث ڈھونڈ کے لائی ہوں تاکہ ایک دفعہ یہ کلیئر ہو جائے. کیونکہ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہ نماز میں ہمیں غلطی لگ جاتی ہے. جیسے ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی کہ ہم نے 4 رکعت پڑھی، تو ہم بھول جاتے ہیں نا کئی دفعہ. تو اس کے بارے میں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ایک فارمولا تو آپ پکا یاد کر لیں کہ جب آپ کو کبھی بھولنا ہوا، یہ بھولو آپ کہ کیا کرنا ہے، تو آپ نے سجدہ سہو تو کرنا ہی کرنا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں اب تو مجھے یاد آ گیا تو میں نے یہ کر لیا، تو سجدہ سہو بھول جاتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ سجدہ سہو بھی بھلا دیتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو غلطی لگے گی تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن اب میں آپ کو دونوں سنیریو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. مسند احمد کی حدیث ہے 1977. میں نمبر اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی ریسرچ کر سکے، تاکہ جب اپنی آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر ایک یقین کا لیول فرق ہو جاتا ہے. مسند احمد کی حدیث 1977 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز میں ہو اور 3 یا 4 رکعتوں میں شک ہو جائے، البتہ تیرا زیادہ گمان جو ہے وہ 4 پر ہو. ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچا کہ میں کیا مطلب میں نے 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہے، لیکن آپ کا زیادہ آپ کا گمان یہ ہے کہ نہیں میرا خیال ہے میں نے چوتھی پڑھی ہے. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، تو تشہد پڑھ اور سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر، پھر تشہد پڑھ اور اس کے بعد سلام پھیر لے. اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہیں اتحیات پڑھنے، آپ کو لگا کہ میں نے پتہ نہیں 3 پڑھے ہیں کہ 4 پڑھے ہیں، لیکن پھر آپ کو لگا نہیں میرا خیال ہے میں نے 4 ہی پڑھے ہیں. تو اب ایک شک تو آ گیا نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اتحیات پوری پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے پوری پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے 2 سجدے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں گے آپ. اور وہی آپ جو بھی پڑھنا ہے، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، جو بھی آپ اس کی دعا بھی ہے. اگر آپ نے لمبا سجدہ کرنا ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ بھی پڑھنا ہے، it's up to you. اب 2 سجدے کرنے کے بعد پھر واپس اٹھیں گے، اور یہ اس حدیث کے مطابق پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنی ہے. اب سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی. اچھا، نمبر 2 دوسرا سنیریو کیا ہے، یہ بھی عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں اور مسند احمد کی حدیث ہے 1978. جب تجھے اپنی نماز میں شک ہو اور تو بیٹھا ہوا ہو، مطلب کیا کہ اتحیات میں، تو تجھے یہ پتہ نہ چل سکے کہ تو نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، وہی پہلے والی بات، اور تیرا غالب گمان یہ ہو کہ تو نے 3 رکعتیں ہی پڑھی ہیں. مطلب بیٹھ کے آپ چوتھی میں، اب آپ سوچ رہے ہیں، شک ہو گیا، لیکن پھر آپ کو لگا آئی تھنک میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. تو اب کیا کریں گے آپ کہ تو کھڑا ہو جا اور 1 رکعت ادا کر. ٹھیک ہے. اتحیات میں آپ بیٹھے تھے نا، ابھی آپ نے اتحیات نہیں پڑھی، پھر کھڑا ہو جا اور کھڑے ہو کے آپ نے 1 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے. پھر سلام پھر جیسے اتحیات، پھر کھڑے ہوئے، پھر آپ واپس بیٹھے، اتحیات پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کا، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، اور پھر 2 سجدوں کے بعد پھر آپ نے تشہد پڑھ کر پھر سلام پھیر دے.
اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ تو نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو سلام پھیر دے، پھر 2 سجدے کر، پھر تشہد پڑھ اور سلام پھیر دے۔ رائٹ، سمپل طریقہ ہے۔ اب آپ کو آئی ہوپ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچا دیں، لیکن ایک فارمولا یہ ذہن میں بٹھا دیں کہ جب آپ کو شک ہونا کہ میں نے پڑھی ہے، 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، بے شک آپ کو گمان کوئی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، اور میں نے آپ کو طریقہ بھی آج بتا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں، کیونکہ اکثر یہ ہوگا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کو لگے گا پھر آپ وہ سجدہ کرنا، جو جیسے سجدہ صاف کرنا بھی بھلا دیتا ہے شیطان، اور ہم اٹھ کے اپنے دوسرے کاموں میں آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ ہاں جی، اب آتے ہیں ہم سورۃ الانعام کی طرف۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر آج ہم کریں گے 161، اور ہم کیا کر رہے تھے، تھوڑا سا پیچھے ریکیپ کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ مکی دور میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ اپنی پیغام دیتے تھے نا مشرکین مکہ کو، تو وہ کیا کہتے تھے کہ لو، اب آپ کوئی نیا پیغام دینے لگے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادوں کو کیا نہیں پتا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے کے آئے تھے، اور وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہ پھر واپس آئے تھے، ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، پھر انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہتے تھے مکہ میں، اور انہی کی نسل پھر آگے چلتی رہی تھی۔ تو اسی بنا پہ مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ دیکھیں، وہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ حاجی جو آتے تھے ان کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو جب اسی لیے بدر کی جب جنگ ہوئی تھی تو ابو جہل جو ہے، ابو جہل کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ان کو ابو جہل کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ابو جہل کے خطاب دیا تھا، لیکن ان کا نام اصل میں ابو الحکم تھا۔ وہ اپنی جو لوگ تھے نا ان کے فیصلے کیا کرتا تھا، بڑے لوگ اس کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو جاہل کہا گیا تھا۔ تو وہ لوگ جب یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہے، تم کون سا ریلیجن لے کے آئے ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ قل، کہہ دے، اننی، بے شک میں، ہدانی، ہدایت دی مجھے، راہ دکھائی مجھے، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ سیدھی راہ کون سی تھی؟ کہ جو جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے نا۔ اس دنیا میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، اور وہ کون سی راہ ہے؟ دینن قیمن، کہ دین، ایسے دین کی جو بالکل صحیح دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ جو ملت ابراہیم، کہ وہ ملت ہے، وہ طریقہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، جو یکسو تھے، وہ تو وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی تھی نا، آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ایک بھی اس وقت تو مسلمان نہیں تھا نا، ایک، ہر کوئی کون سا مشرک تھے، وہاں پہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی سینیریو تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں۔ اب آج آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کبھی تبلیغ کی بات ہوتی ہے نا، تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو بتانا، لوگ تو اتنی بےزتی کر دیتے ہیں۔ ہم کس کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کس کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہی لوگوں کو دے رہے ہیں، پھر بھی اتنا مشکل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ پیغام کن کو دیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ اکثر لوگ نا یہ جب بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا کہ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ رب ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو غروب ہو گیا، تو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب تدریجن
آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں اللہ ایک ہے. شروع میں وہ اس کو خدا مانتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی نفی کی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ ان کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ طریقہ یہ تھا کہ پہلے جب بھی کسی کو آپ نے دین کے بارے میں بتانا ہے تو پہلے ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے پھر ان سے بات کریں. تو یہی طریقہ یہاں پہ بتایا گیا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دے، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز. اب یہ والی آیت جو ہے نا، یہ آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں. اب غور سے سنیے گا، اور اگر ہو سکتا ہے تو پلیز آپ اس کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ پورا دین اس ایک آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہہ دیں کہ ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیائی، اور میری جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے. کون رب؟ جو للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ کیا کون لوگ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر میں یہ کہہ سکتی ہوں، آپ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور وہ کون سا رب ہے؟ جو تمام کائنات کا رب ہے. یہاں پہ دیکھیں نمبر 1، اگر دیکھیں آپ، صلاتی، نماز کون سی؟ میری تمام عبادتیں، جو بھی میں بدنی عبادت بھی کرتی ہوں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. وہ نسکی، دیکھیے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تھی نا، آپ یہ دیکھیں کہ کون سی قربانی کی بات ہو رہی ہے. میں اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تو ان کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان کی قربانی مانگی تھی، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا؟ یہ قربانی تھی جس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیے اب اپنے اوپر دیکھیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو ہم سے بیٹے مانگے ہیں، نہ ہماری جان مانگی ہے. ہم کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری جان کی قربانی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے نا، جو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہم یہ کہنے والے بن جائے کہ یا رب العالمین، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی یا اللہ تیرے لیے ہے، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. ہم بھی یہ کہنے والے بن جائے جب کبھی دین اسلام کو ضرورت پڑے پیسوں کے لحاظ سے، تو میرا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا. جب اسلام کو ضرورت پڑے کسی بھی طرح سے، یا اللہ میرے وقت کی، میرے مال کی، میری زندگی کی، میری ہر قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے. ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کہ کبھی ایسے سوچیں کہ کبھی دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے لگیں، ہم ایسے نظر آئیں، ہمارا فیشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں. لیکن پھر اگر دل میں یہ ہو کہ یا اللہ یہ تو میرے رب کو پسند نہیں ہے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ حرام کیا کیا ہے، اور اس میں ابھی ہم نے 2 سبق کے پیچھے پڑھا تھا کہ فحاشی حرام ہے. تو مجھے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا، میں قربانی دیتی ہوں اپنی خواہشات کی. دے سکتے ہیں ہم. یہ ہے اس کا مطلب کہ عہد ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری زندگی، میری سب کچھ آپ کے لیے ہے. دیکھیں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو بالکل یہی حالت ہوتی ہے کہ میری زندگی، ہم کتنے کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ اس بندے کے لیے ہے. محبت کا وہ عالم ہوتا ہے، محبت کہتے ہیں نا حب سے ہے. حب کہتے ہیں کہ جیسے ایک پیالہ آپ سمجھ لیں، وہ لبالب پانی سے بھرا ہو کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر جائے تو وہ باہر آ جائے. اللہ سے محبت ایسے ہو کہ دل کا پیالہ جو ہے نا وہ پورا بھرا ہوا ہو، اس میں کسی ایک انسان، کسی ایک چیز کی محبت اگر اندر جائے تو وہ باہر کی طرف آ جائے، وہ اندر جا ہی نہ سکے. دیکھیے جس کو اللہ کی محبت کی پہچان ہو جاتی ہے نا، جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک. اور پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مجھ سے اتنی ہر رشتے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے زیادہ محبت نہ کرو، اپنے مال سے زیادہ محبت نہ کرو. تو پھر یہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے جب ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہم اس مقام پہ ہیں. تو پھر یہ لگتا ہے کہ یو نو ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیونکہ آنکھ سے نہیں دیکھا ہوا، تو اگر اولاد کی محبت ہوتی ہے تو اولاد سے تو ہمیں بڑی محبت ہے. تو وہ لیول اچیو کرنے میں نا پھر ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یہ محبت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ محبت کا لیول کیسے آئے گا. یہ بات بھی سمجھنے میں آپ بلیو کریں مجھے بہت ٹائم لگا تھا. اس کو بار بار میں سوچتی تھی کہ، اور میں بار بار اپنے آپ سے کویسچن کرتی تھی کہ کیا آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میری اولاد اگر ہے تو مجھے ان سے زیادہ محبت ہے. کیونکہ ہم ستی، اب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بات کو اسی لیول پہ اوپر والے لیول سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی ممکن نہیں ہو سکتا. لیکن میں اللہ سے تو محبت کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ جب ڈفرنس آ جاتا ہے کہ یہ یا یہ، تو ادھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس انسان کو اللہ سے محبت ہوگی نا، یہ پتہ ہے کون سی محبت ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رائٹ؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. جو اللہ سے محبت کرے گا نا وہ اپنے ماں باپ پہ احسان کرے گا، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے گا. سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی جو بھی رشتہ ہے نا، ہر رشتہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے محبت کرو. یتیموں سے محبت کرو، جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو. ہر رشتے کے حق دیے کہ ان کا یہ حق ہے، تم نے یہ ادا کرنا ہے. تو جب انسان اللہ کی محبت میں پورے کا پورا چلا جاتا ہے نا، پھر وہ ہر رشتے سے محبت کرتا ہے. اب ہماری اوقات کیا محبتیں کرنے کی، ہمیں تو محبت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا کہ ہم تو اتنے سیلفش ہیں کہ جب ایک طرف سے محبت ملے گی تو ہم محبت کریں گے، جب ادھر سے بےزتی ہوتی ہے تو ہم ڈبل بےزتی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سکھاتی ہے کہ نہیں صبر کرنا ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہسبینڈ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر کو گھر کیسے بنانا ہے، یہ تو اللہ کی محبت سکھائے گی نا. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، میں کہتی ہوں اس کی اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی محبت دے دی ہوگی نا، تو وہ اولاد کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے، واللہ ہی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہوگا. ہمارا ڈر تو ہوتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کا ڈر تو نکل جاتا ہے. آپ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو ذرا سوچیے گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا نا کہ میں اور ڈیٹیل میں جاؤں. آپ اب یہ کیجئے گا، اسی بات کو جب آپ سوچیں گے نا، اتنے آپ لوگ کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھلتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے، ہاں واقعی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے اسی لیے تو میں اس سے محبت کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے اسی لیے تو میں ماں سے محبت کرتی ہوں. اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو میں صبر کر گئی تھی. اللہ سے محبت ہے اسی لیے تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا. تو پھر آپ کو اللہ کی محبت کا احساس ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہے، آپ کا رواں رواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے. پھر آپ کو اس بات کو انجوائے کر سکیں گے جو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، کہ اللہ تو نے دے دی وہ محبت. تو اسی بات کو دیکھیں، یہ والی آیت کو غور کیجئے گا، بار بار اس کو پڑھیے گا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ میری زندگی، یا اللہ میرا تو کوئی اپنی زندگی کیا ہے، جو تیری مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی ویسے ہے. جس انسان کو دیکھیں یہ کون انسان ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. کس کے بیچا؟ تو عوض کس کے بیچا؟ جنت کے عوض بیچا.
یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا کہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں جو ہے نا، یہ بیک، یہ بستروں پہ نہیں لگتی ہے، وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تاما وہ خوف و تاما، کبھی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں آج جو عمل کیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی دکھاوا تو نہیں ہو گیا، اور کبھی ان کو امید ہوتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو بہت کوشش کے ساتھ دن گزارا تھا، اللہ نے ضرور قبول کیا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کہا تھا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس، نکرہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نفس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، جنتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں نا کہ میری نماز، میری عبادات، میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ قربانی دینے کی ضرورت بھی تو تبھی پڑتی ہے نا جب ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یہ راستہ یہ راستہ، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے تب قربانی دینی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میری اپنی مرضی کا، ہم نے تو دین الحمدللہ اپنی مرضی کا بنایا ہوا نا کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ میرے سے نہیں ہوتا، ہاں یہ والی بات اچھی ہے، یہ والی میں کر لوں گی کیونکہ یہ تو میں کر سکتی ہوں نا، اور اگر یہ میں نے کیا تو میرے تو نفس پہ آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، تو یہ میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے اور اس کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اس کو یاد کریں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا ان لفظوں سے اس کو جب بولیں گے نا تو یہ یاد کریں کہ میں کہہ کیا رہی ہوں، کہ آج میں نے زندگی میں آج کے دن میں کوئی بھی ایسی چیز میری زندگی میں آئے گی نا جس میں مجھے ادھر کا یا ادھر کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے نفس کا فیصلہ کرنا ہوگا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا فیصلہ کرنا ہوگا، تو پھر میں نے کس راستے پہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم نے ابھی اسی سورہ میں یہ پڑھا تھا نا، وہ 9 چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ یہ حرام ہے، کدھر لکھا ہوا ہے حرام ہے۔ آپ یہ آیا کا نمبر یاد کر کے نا اس کو انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہوگا، وہ آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ حلال و حرام جو 9 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہیں، یہ تو صرف مکی دور کی بات ہے نا، ابھی تو مدنی دور سٹارٹ ہونا تھا، ابھی تو وہاں پہ آزاد ریاست بنی ہے، تو وہاں پہ تو قانون بننے تھے نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آنے تھے۔ مکہ میں جا کے شراب حرام ہوئی تھی، اور پھر جو سود حرام ہوا تھا، اور پھر جو باقی کے سارے احکامات ہیں، یہ والے احکامات تو ابھی صرف مکی دور کے ہیں جو حرام ہوئے۔ تو اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ آیا یاد ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیا نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 163 میں کہ لا شریک لہو، کہ نہیں ہے کوئی شریک کس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وبذالک، اور اسی کا امرت حکم دیا گیا ہوں میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والا مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کس کو ہم کہتے ہیں کہ سبمیشن کرنا نا، کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیار ہوں آپ کا حکم ماننے کے لیے، تو سب سے پہلے تو میں ہی اس پہ عمل کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کیا بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کل کہہ دیجیے اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، کہ کیا میں اللہ کے سوا، تو مجھے تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، مجھے وہ راستہ دکھا دیا، وہی میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب کیا تم چاہتے ہو، یہ کیوں آئی تھی کہ اس کا شان نزول یہ تھا
کہ ولید بن مغیرہ اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ جو مسلمان ہو رہے تھے، لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے واپس آ جاؤ مذہب میں، اگر تم کیا ڈرتے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نا تو کل کو ہم تمہارے جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے ان کو کہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کل اغیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور تلاش کروں ربن رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ تو ہر شے کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتا کل نفس، کوئی نفس الا مگر علیہا، مگر جو اس پر۔ اب یہ آیت بھی اپنے غور سے سنیے، جو میں نے کہا تھا نا آج کے سبق میں 3 سبق ہوں گے، یہ والا سبق بھی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتا کل نفس، کوئی نفس الا مگر علیہا، مگر جو وبال اس پر ہوگا، مطلب جو بوگے وہی کاٹو گے، اور ولا تازرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرا، بوجھ کسی دوسرے کا۔ اب دیکھیے اسی آیت کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ملے گی کہ سورت عبسہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ساخہ کہتے ہیں جو بہت شور، ایسا جو کانوں کو پھاڑ دینے والا شور ہوتا ہے نا، کہ جب کانوں کو بہرا کر دینے والا شور، مطلب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ دن آئے گا نا، یوم، اب اللہ اکبر، یہ اتنا ڈر لگتا ہے اس سورہ کو پڑھ کے، آپ بھی خود بھی پڑھ کے دیکھیے گا، عبسہ سورت کی آیت نمبر اللہ اکبر 33 ہے، کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابی، اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، و بنی، اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اور اس دن ہر انسان جو ہے نا وہ دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے پیچھے لگ کے تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو۔ دیکھیں اس دن جو بھی گناہ ہوں گے نا، وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو جب بھی ٹائم ملے نا تو 30th پارہ کی کوئی ایک سورہ، کیونکہ وہ چھوٹی صورتیں ہیں نا، ان کو ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی سی تفسیر اس کی دیکھ لیا کریں، آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بینہ آیات ہیں آخرت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو بچوں کو پال دیا، بڑے ہو گئے، اب جو وہ کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ان کا پوچھے گا، ہم تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں اب یہ دیکھیں قیامت کے دن نا ڈفرنٹ مراحل ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا قبر کا مرحلہ ہوگا، اس کے بعد پل صراط پہ گزرنے کا، پھر ادھر انتظار کرنے کا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر بائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ خوشی کے ساتھ اپنے جو گھر والے ہیں ان کی طرف بھاگے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے۔ اب وہاں پہ یہاں پہ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور اس آیہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہوں گے جہاں سے انسان گزرے گا۔ اب یہاں پہ جو یہ کویسچن تھا نا کہ بچے جو ہے اگر وہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 میں کہا، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، جیسے ہم نے اس آیہ میں پڑھا، وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اور کئی اور بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، رائٹ؟ قیامت کے دن ایک انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا اور کئی اور بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے انہوں نے اپنے بوجھوں کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب آگے دیکھیے سورۃ نحل میں اسی کی تفسیر اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 25 آیہ میں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں جو ابھی ہم نے پڑھا،
اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جن کو ہم، اللہ نہ کرے ہم کوئی غلط کام کرے، کوئی نہیں ہوتا نا، تو بھی چل میرے ساتھ نا، چل مووی بڑی اچھی مووی آئی ہے تم بھی چلو، ہم سارے مل کے چلتے ہیں، اکثر ہم کرتے ہیں ایسے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی کہے گا نا کہ نہیں جانا، نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا یار، مووی تو ہے، ڈرامہ ہی تو ہے، ایسے کتنی دفعہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھ غور کیجئے، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے۔ سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، موطا کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کو برابر اجر ملے گا۔ الحمدللہ۔ یہ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو آنیسٹلی کہتی ہوں کہ جو ابھی ہم قرآن کا ایک سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ فرسٹ فیب سے، تو جن لوگوں نے بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، جس کو اس میں انرول کیا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث آپ غور سے سن لیں کہ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے قیامت تک آپ لوگوں کو اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ان کو مل رہا ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی، اللہ اکبر، تو اس کو اس کی گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی۔ دیکھیں ہم تو کوئی ایک فار ایگزامپل برا سا فیشن، بری سی بات ایسے سکھا کے اگلے کو چلے گئے، اب وہ قیامت تک آگے سے آگے سے آگے چلتی رہے گی، اور وہ گناہ اللہ اکبر وہ لکھا جاتا رہے گا، اور عمل کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے جرم کی سزا نہیں پائے گا، یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اپنے اپنا بوجھ اٹھائیں گے، تو پھر سزا کیسے ملے گی؟ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں یہ فرمایا آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ ہیں آمنو؟ میں اور آپ ہیں نا جو مسلمان ہیں۔ یہ تو نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی بات نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ انفسکم، اپنی جانوں کو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنا ایک حکم ہے یہ، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والے کس کے ہوں گے؟ ماں باپ کے ہوں گے نا۔ ایک ابھی دیکھیں یہاں پہ کیونکہ عورتیں ہم لوگ کلاس لے رہی ہوتی ہے تو اس لیے میں عورتوں کی زیادہ بات کرتی ہوں، لیکن میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے، باپ اور ماں دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چغلی سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو چوری سے بچاؤ؟ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ یوز نارا کا لفظ؟ آپ کو پتہ ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نار کا لفظ کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ کیونکہ دیکھیے ویژولائز کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہر گناہ اس آگ جس کی طرف ہم کو، کیونکہ قیامت کے دن جو گناہ ہے نا وہ تو شکل کی صورت میں نظر آئیں گے نا، تو وہاں پہ تو اتنی، اللہ نہ کرے کہ کیسی آگ ہوگی، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ کیا قیامت کے دن حال ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے، رائٹ، اللہ نہ کرے آپ کا بچہ ایسا ہے کہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ٹورڈ آگ کے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں جا رہا ہے، یہ گر جائے گا اس میں، بچہ چھوٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں ابھی اتنی تمیز ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ ایسے تو نہیں کرو گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی دعوت دینے کی بات، اللہ کی پہچان کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کیا، بیٹا نماز پڑھی کہ نہیں؟ بیٹا پڑھ لو نا، کتنی دفعہ تمہیں کہوں؟ اچھا میں بار بار کہتی ہوں نا تو بچے میری وہ بھاگ جاتے ہیں میرے سے، اب میں بار بار تو نہیں کہنے والی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ اب یہی سینٹنس اپنے پاس رکھیں
اور دوسری طرف دیکھیں وہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا بچہ جا رہا ہے، آپ باہر پیچھے کرسی پہ بیٹھے ہوا کہو گے بیٹا آگ کے پاس نہ جانا، بیٹا دیکھو جل جاؤ گے، بیٹا بڑی تکلیف ہوئے گی، اور گر گئے تو مر ہی جاؤ گے، بیٹا نہ جانا، ایسے کہو گے آپ؟ واللہ ماں خود گر جائے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس انٹینسٹی سے اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طالب العلمی فریدۃ علی کل مسلم، وہ العلم کون سا ہے؟ یہ فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یہ بات ہو رہی ہے العلم کی، کہ اللہ کی پہچان، یہ قرآن کا علم، بیسک علم سب دینا یہ ماں کا فرض ہے۔ ماں سب سے پہلے ٹیچر ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ علم نہیں دیا نا تو پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو بیسک اللہ کی محبت دے دی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اس کو بتا دیا، بیسک رولز آپ کی کہ اپنی زندگی میں بیٹا کیسے کرنا ہے، آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا سکھا دیا، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا، کیونکہ بچے تو آپ کے پاس ہے نا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں جب کالج میں جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب بچے کو شروع سے آپ نے یہ ساری چیزوں کی عادت ڈال دی کہ زندگی کے فیصلے کیسے کرنے ہیں بیٹا، زندگی میں اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آپ نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ یو آر اے ٹیچر آلسو۔ اس سے خوبصورت ٹیچر، اس سے پیاری ٹیچر کون ہوگی جس کے اندر ماں کا جذبہ بھی ہو اور وہ استاد بھی ہو؟ اسکول کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے نا، کالج کے ٹیچرز تو نہیں سکھاتے بچوں کو اللہ کی پہچان، تو یہ کون سکھائے گا؟ اگر نہیں سکھائی تو جواب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ اب بچے تو ایسے ہو گئے تو اب میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اب کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھی سمجھ آئی، فار ایگزامپل بچے بڑے ہو گئے، سب سے بڑی بات کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں کو کہنا شروع کریں، اچھے طریقے سے بھی ان کو بتانا شروع کریں، اور اگر بچے نہیں سنتے، اگر بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی کہتے رہیں، کیونکہ واللہ اگر آپ نہیں کہیں گے نا تو کوئی اور ان کو نہیں کہے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس زندگی کتنی ہے، کل کو جب ہم نہیں ہوں گے نا تو بچوں کو ایٹ لیسٹ یاد آئے گا کہ میری امی مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی۔ بچے آئیں گے اس طرف، انشاءاللہ آئیں گے۔ کبھی یہ مت فکر کریں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ تو اپسیٹ ہی ہو جاتے ہیں، آپ کہتے رہیں، پیار سے کہتے رہیں، گلے لگا کے کہیں، حق کر کے کہیں ان کو کہ بیٹا مجھے یہ جو چیز میں نے تمہیں بچپن میں نہیں سکھائی تھی، میں مانتی ہوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن بچہ یہ ایسے کر لو، نہ بھی کریں گے نا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں دین جو ہے نا اللہ سبحانہ یہ ایک نور ہے، جب اس کا بلب جلتا ہے نا، بچے نہ بھی روشنی لینے کی کوشش کریں، نہ چاہیں کہ ان کو یہ نور ملے، پھر بھی روشنی ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ والی آیت میں مجھے بتانا بہت ضروری تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہمارا تو فرض ختم ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے تو نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ بچے دیکھیں حضرت نوح کی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تو بچہ ایسے ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں ہم نے کتنے سال تبلیغ کیے، اس کے بعد دیکھیں آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ اس کے بعد اگر بچہ اللہ نہ کرے اگر غلط راستے پہ چلا گیا نا، پھر آپ سے پوچھنی ہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وسعت کے مطابق میرا پیغام اپنے آنے والی نسل کو دے دیا تھا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر بتائے گا تمہیں، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، کہ جو تم اختلاف کرتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تمہیں بتائیں گے۔ اب آئیے آخری آیا ہے الحمدللہ سورۃ الانعام کی، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیا ہے۔ اس آیا کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو آنیسٹلی زندگی کے سارے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي،
اور وہی ہے جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف الارضی زمین پہ جانشین. خلیفہ کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو تفسیر میں آتا ہے کہ آخری نبی ہے، ان کی امت آخری امت ہے، کیونکہ یہ امت تمام امتوں کے بعد ہے اس لیے یہ تمام امتوں کی خلیفہ ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دوسرا، اور ہر انسان جیسے ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ خلیفہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دیکھیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ زمین میں اللہ کے احکامات جاری کرے. اب یہ تو سمجھ آ گئی بات کی نا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے، وَرَفَعَ اور بلند کیا بعضکم تمہارے بعد کو فوقا اوپر بعدن بعد کے درجات درجوں میں. یہ جو درجے ہیں نا دنیا میں، امیری غریبی اور کسی کو صحت مل گئی، کسی کو بیماری مل گئی، کسی کو ہیلدی مائنڈ مل گیا، کسی کو ہر طرح کی چیز آپ سوچیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خود سے درجے بنائے ہیں. وَرَفَعَ اور بلند کیا بعضکم فوق بعضٍ درجات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں. کیوں درجات دیے ہیں؟ اکثر ہمارے ہوتا ہے نا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ اگر نہیں ملا تو کیا اس پہ شکر کرتا ہے بندہ میرا، اور اگر میں نے دیا ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور اگر جب میں نے چھین لیا اس سے تو اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دینا بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لینا بھی آزمائش ہے. اور بلکہ آنیسٹلی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتے ہیں نا تو آزمائش بہت بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں نا سارے لوگوں کے، ادھر پھر آ کے بندہ پھنس جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں فِيمَا آتَاكُمْ اس میں جو دیا اس نے تمہیں. ان ربک بے شک تیرا رب سریع العقاب بڑی جلد پکڑنے والا ہے، بڑی جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم اور وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب دیکھیے ہم سورت ملک میں بھی یہی بات پڑھتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ کون ہے رب کہ جو ہر چیز پر مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی جو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، اور تمہیں اس دنیا سے جب تمہیں واپس جانا ہے تو یہ سارا معاملہ کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ ہے بات ساری کی ساری. یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا ہمارے سارے شکوے ختم ہو جائیں، ساری شکایتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ختم ہو جائیں کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. شروع میں مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں، ادھر ہے یا ادھر ہے، تو اس وقت بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن ایک دفعہ بندہ کہتا ہے نا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا، بس میں نے ان اللہ اشتری من المؤمنین میں نے بیچ دی اپنی جان اور اپنا مال، اس کے بعد ہر قدم آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم ایک قدم چلو میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آؤں گا. بالکل وہی حال ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کس طرح سے اللہ کے راستے میں بھاگتے ہیں. آپ نے ارادے کرنے ہیں، تھامنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہو جاتا ہے. الحمدللہ ابھی یہ 44 ہوئے. واو، چلو الحمدللہ آج ہم نے اپنی سورت آل انعام کو آج ختم کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ سورہ ختم، یہ والی ختم، وہ ختم، اتنے پارے ختم، چلو الحمدللہ
ہم نے پورا قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا، سمجھ لیا، بات عمل کی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک آیا بھی اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، ایک آیا، تو اس پہ عمل کر لیں گے، ہماری زندگی بن جائے گی۔ باقی آیا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اپنے آپ کو کرنے کے، جیسے اب میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کہ گیس ڈالتے ہیں جیسے گاڑی میں اور گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ والا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی، پھر سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، دیکھیں قرآن بینہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو یہ ڈراتے ہیں نا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ جس نے یہ مشین بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا، وہ خود سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں ہمارے عمل کے لحاظ سے قرآن پاک میں سب آیات بینہ ہیں، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سوائے اس کے جو فقہ کے بات ہے، جو وہ کچھ ایسی اصول ہیں جیسے وراثت کا سمجھ لیں یا اس طرح کی بات آتی ہے، قانون کی بات آتی ہے، تو وہ آپ عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن عمل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے اپنے کردار کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ آپ سورہ بقرہ کی شروع کا ایک رکوع اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، واللہ تو پوری زندگی کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سارا بتا دیا کہ کون، چار ہی تو گروہ ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں چار گروہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگ کون ہے، یہ لوگ کون ہے، اور ان کی عادتیں بتا دی کہ تاکہ تم پہچان سکو، اس بیماری کو پہچان سکو کہ جو ہمارے اندر ہے، تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، ہم یا ایھا الذین آمنو کہلانے والے بن جائیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں جتنے جنتوں کے وعدے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وعدے، اللہ کے کرم کے وعدے ہیں نا، وہ سارے کے سارے یا ایھا الذین آمنو کے لیے ہیں، کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، آج آپ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے نا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ اپنی زندگیاں ذرا دیکھیے، ہم کتنی کنوینینٹلی آرام سے کوئی نہ کوئی بات پہ چھوٹا سا بھی لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو جھوٹ نہیں ہے۔ چغلی کے بارے میں آپ دیکھیے، تکبر کے بارے میں آپ دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیمک کی طرح ہمارے ایمان کو کھا رہی ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ ایک خوشبو کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ وہ خوشبو نہیں بھی لینا چاہتے پھر بھی آپ اس کو اسمیل کرتے ہیں، آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے نا تو وہ آپ کو ٹوک دے گا، آپ کو کہے گا چھوڑو نا، ایسی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کا دوست ایسا ہوگا جس کے پاس خود ہی ایمان کا وہ لیول نہیں ہوگا، اگر آپ اس کو کوئی ایک بات بتا رہے ہو جو کسی کی چغلی ہے یا کچھ بہتان لگ رہا ہے کسی پہ، وہ آپ کے ساتھ اور مل جائے گا کہ ہاں تم نے فلاں کے بارے میں سنا تھا، اس کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، اور وہ پھر بات سے بات نکلتے نکلتے ہماری ساری نیکیاں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ جو نیکیاں لے کے آئے گا تو اس کو ایک نیکی کی جگہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے اچھے کام کیے، ہم تو بھاگ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن دکھاوا کر کے، تکبر کر کے، دوسروں کو تانا دے کے کسی کی مدد کی، تو اس کو اسپیشلی پاکستان میں کہتی ہوں کہ آپ کی کام والیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں، بڑا امتحان ہے۔ میں جہاں پہ ہمیشہ فخر سے یہ بات کہتی ہوں کہ پاکستان میں بڑا رائل کلچر ہے کہ ہر ایک کے پاس نوکرانی ہوتی ہے، اور جیسے لائف سٹائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ تو ہر ایک کو اپنا کام سارا خود کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں پہ وہ رائل کلچر کی بات ہوتی ہے وہاں پہ
कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। क्योंकि देखिए ये अल्लाह दर्जात तो अल्लाह ने दिए हैं, किसी को अमीर किसी को गरीब तो अल्लाह ने बनाया है ना। तो अगर आप उस मुकाम पे हैं कि वो आपके अंडर काम करते हैं तो आपके हक जरा देखिएगा कि उनके हकूक कितने ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे पकड़ हो जाएगी। अगर बाहर ना भी निकले ना, कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसकी झुग्गी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो किसके घर में खाना था कि नहीं, आजकल तो हमें पता ही नहीं चलता। तो वो लोग जो आपके घर में है ना, उनके भी आके रिश्तेदार होते हैं, ये जानने वाले होते हैं, जब पता लगना होता है तो हम सारा कुछ पता लगा लेते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें, अल्लाह सुब्हान तआला हमारी ज़िंदगियों में दीन ले आए। हमारा देखिए दीन वही बात कि हमारी ज़िंदगियों का एक-एक अमल, एक-एक काम जो है ना अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात के अंदर आ जाए। और बहुत आसान है। देखिए वो हमेशा अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब इस्लाम पे पूरे का पूरा अमल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत आसान हो जाएगा। एक दफ़ा अपने आप को पक्का करके देखें, अपने आप को एक दफ़ा जमा के देखें, फिर आपको इसकी लज़्ज़त का एहसास होगा। फिर जो यहाँ पे आपको सुकून मिलता है ना, उसको मिलियंस में आप वो बाय नहीं कर सकते। फिर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से खुशखबरियाँ जो आती है ना, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखिए ये नहीं होता, मैं ये कहने का मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में इम्तिहान नहीं आएँगे, आएँगे। लेकिन फिर आपको डील करने का तरीका आ जाएगा। फिर आपको सब्र करने का तरीका आ जाएगा। फिर आप शिकवे करने से दूर हो जाएँगे। फिर आप हर चीज़ में से पॉज़िटिव चीज़ देखेंगे और आप उसको एन्जॉय करना शुरू करेंगे। होता क्या है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें अपने घर से देखिए, अपनी औलाद से, अपने हस्बैंड का, अपने अपने छत होने का घर में, आप इज़्ज़त के साथ किसी घर में, आपकी सर्दियाँ हैं, कमर हीटर के आगे बैठे हुए, कुछ भी आप अल्लाह की बेशुमार नेमतें देखें। और फिर अगर कोई चीज़ नहीं होती ना, हम उसको लेके वो जो एक चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला छीनते हैं ना, और छीनने का मकसद भी क्या होता है कि अल्लाह सुब्हान तआला याद कराते हैं कि इंसान तू डिज़र्व तो नहीं करता था जो कुछ तुझे मिला है। ये मेरी अता थी जो मैंने तुझे दी है, और तू इतना नाशुक्रा कि तूने इसका तुझे पता ही नहीं कि ये मैंने किस तेरे रब ने क्या दिया है तुझे। तो वो अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा ये होता है कि जब थोड़ी-सी चीज़ छिनती है ना, तो उस चीज़ का एहसास होता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस वक़्त सब्र करना, अल्लाह सुब्हान